फातिमा बड़ी नर्वस सी बैठी हुई थी। आने वाली खातून भारी भरकम जिस्म की थी। सामने सोफे पर बैठी साथ साथ प्लेट में रखे कबाब खा रही थी और साथ साथ वो घर का मुआयना कर रही थी। फातिमा को देखकर इसकी वालदा से कहने लगी, लड़की तो इन्हें पसंद आ गई है, बस मुनासिब ही है। हालांकि फातिमा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसने तारीफ नहीं की। फिर कहने लगी, बस आपका इतना ही घर है, 3 कमरों का? उस औरत की नज़र फातिमा पर कम और घर पर ज़्यादा थी। फातिमा की वालदा कहने लगी, जी हाँ, बस इतना ही घर है हमारा। वो खातून बड़े तकब्बुराना अंदाज से टांग पर टांग रख कर बैठ गई। कहने लगी कि मेरे बेटे ने CSS किया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी नौकरी लगी है, इसकी तनख्वाह भी बड़ी अच्छी है। बेटी तो हमें आपकी पसंद आ गई है, लेकिन देखें, मैं ज़ात बरादरी वाली हूँ, मुझे अपनी नाक बड़ी अजीज़ है, इसलिए मैं चाहती हूँ बेटे की शादी उस जगह पर हो जहाँ पर लड़की के साथ साथ जहेज़ भी मुझे ब्रांडेड चाहिए। मेरे घर पर मेरी ज़ात बरादरी का बहुत आना जाना है और मैंने आज तक कभी कोई हल्की क्वालिटी का बर्तन कभी मेहमानों के आगे नहीं रखा। दीन मोहम्मद की 3 ही बेटियां थीं और फातिमा इन सब में बड़ी थी, खूबसूरत, सुलझी हुई और सलीकामंद। बाप एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तनख्वाह बस इतनी थी कि अल्लाह ने इज्जत रखी हुई थी, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन तीनों बेटियां यकदम जवान लगने लगी थीं। बीवी ने थोड़ा बहुत बड़ी बेटी का जहेज बनाकर रखा था। रिश्ता अच्छा था, लड़का शरीफ भी था, लेकिन माँ बड़ी तेज तरार थी। लेकिन इतनी सी बात पर रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते थे। उस खातून की फरमाइश सुनकर दीन मोहम्मद ने बीवी को आंखों से इशारा किया कि रिश्ते के लिए हामी भर ले, मैं देख लूँगा। इसने कहा कि आप फिक्र ना करें बहन जी, हमसे जो हो सकेगा हम अपनी बच्ची को देंगे। यूं फातिमा का रिश्ता शहबाज से तय हो चुका था। लेकिन जब जहेज के सामान के लिए माँ बेटी बाजार गईं तो कानों को हाथ लगाते हुए वापस आई थीं। ब्रांडेड चीज़ों पर तो कीमतें इस कदर ज़्यादा थीं कि इनकी बसात से बाहर की बात थी। रात को दीन मोहम्मद घर आया था। इसके हाथ में कपड़े का एक थैला था। पसीना साफ कर रहा था। गर्मियों के मौसम की इब्तिदा हो चुकी थी। आते ही चारपाई पर गिर गया और कहने लगा, फातिमा पुत्र, मुझे ठंडा यख पानी पिला दो। वो जल्दी से फ्रिज से पानी लाकर अपने बाप को पिलाने लगी। फातिमा की माँ कनीज़ बेगम शौहर के पास बैठकर कहने लगी, फातिमा के अब्बा, हम दोनों बाजार गए थे, लेकिन ब्रांडेड चीज़ें तो बड़ी महंगी हैं, हमारी औकात से बढ़कर हैं। पाकिस्तानी चीज़ें जहां हज़ारों की मिलती हैं, वहीं जापानी और वलायती चीज़ें तो लाखों पर चली जाती हैं। दीन मोहम्मद ने कहा कि तुम फिक्र ना करो। इसने वो कपड़े का थैला बीवी की तरफ बढ़ाया। कहने लगा, इसमें पूरे 5 लाख हैं। कोशिश करके लड़के और लड़के की माँ और इसके ख़ानदान के कपड़े अच्छे लेना, पैसों की फ़िक्र ना करना। मैंने अपने 2-4 दोस्तों से कह रखा है, कुछ उधार ले लूँगा इनसे। बस एक बार फातिमा की शादी हो जाए या अपने घर की हो जाए तो कर्जा भी उतर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी सास को किसी बात पर कोई एतराज़ ना हो। लड़का अच्छा कमाता है, रिश्ता अच्छा है। अगर जहेज की कमी की वजह से बेटी की शादी नहीं की तो फिर बेटियां घर पर ही बैठी रह जाएंगी। कनीज़ वो पैसे लेकर कमरे में चली गई। अगले रोज़ दोनों माँ बेटी बाजार गईं और लड़के और इसकी माँ के अच्छे कीमती कपड़े खरीदे और इनके ख़ानदान में लगाने के लिए भी सब अच्छे जोड़े खरीदे। जोड़ों की खरीदारी वो लोग कर चुकी थीं। फातिमा ने अपने लिए सिर्फ जहेज में 10 जोड़े लिए थे। कहने लगी, अम्मा, बस इन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरी खैर है, मैं गुजारा कर लूँगी। दूसरे दिन फातिमा की माँ अपना पुराना जेवर लेकर बैठ गई। कहने लगी, सोच रही हूँ सुनार को दिखाकर इसे तुड़वाकर तेरे लिए नए डिज़ाइन का सेट बनवा लूँ और तेरी सास के लिए कान के झुमके। वो कहने लगी, अम्मा, अगर मेरे लिए ही सारा कुछ बनाओगी तो छोटी बहनों के लिए क्या रखोगी? अम्मा, ऐसा करो, मेरे लिए चांदी के सेट पर सोने का पानी फिरवा दो, बस सास के झुमके सोने के बनवा देना। कनीज़ कहने लगी, बात तो तेरी ठीक है बेटा, अच्छा मैं ऐसा ही कर लेती हूँ। फातिमा ने जितनी भी बचत करनी थी वो अपने लिए की थी। तकरीबन जहेज का सारा सामान आ चुका था। अब लड़के वालों की ख्वाहिश के मुताबिक डिनर सेट रह गया था। सेट लेने के लिए जब वो बाजार गए तो होश उड़ गए। जापानी डिनर सेट 2.5 लाख का था। ये सुनकर कानों से धुएं निकलने लगे। माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं। 2.5 लाख रकम बहुत बड़ी होती है। अगर इसका एक डिनर सेट ठीक खरीद लिया तो फिर बाकी का छोटा मोटा सामान कैसे खरीद सकती हैं? फातिमा ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा रहने दें, पहले ही अब्बा 15 लाख का कर्जा उठा चुके हैं। वो दुकानदार बड़े गौर से दोनों माँ बेटी को देख रहा था।
جو بار بار ڈنر سیٹ کی قیمت پوچھ رہی تھیں لیکن خرید نہیں رہی تھیں۔ آپس میں گھس گھس شروع کر دیتی تھیں۔ دکاندار کہنے لگا، باجی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ کنیز بیگم کہنے لگی، مسئلہ کیا ہونا ہے بھائی صاحب، بیٹی کی جہیز نے تو کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ دکاندار کہنے لگا، چلیں میں آپ کو تھوڑا سستا ڈنر سیٹ دکھا دیتا ہوں۔ اس نے ایک پاکستانی کمپنی کا ڈنر سیٹ سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس کی قیمت 30,000 ہے۔ لیکن کنیز کہنے لگی کہ نہیں بھائی، ہمیں برانڈڈ ہی چاہیے اور سستا بھی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کا کوئی حل ہے تو بتا دیں۔ وہ کہنے لگا، باجی برانڈڈ تو بہت مہنگے ہیں، ان کی قیمتوں میں اگر کم کرنے بھی لگوں تو 4-5 ہزار سے زیادہ کم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں بھی اس میں زیادہ برکت نہیں ہے۔ ایک دبئی ملک سے آتے ہیں، دوسرا کراچی پورٹ پر آتے آتے ان پر ٹیکس بھی بہت زیادہ لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ پاکستانی برتن بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور کافی چلتا بھی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوکل سیٹ لے لیں، وہ بھی بہترین چلے گا۔ کنیز کبھی فاطمہ کی شکل دیکھتی تو کبھی دکاندار کی، کہنے لگی، نہیں بھائی، لینا ہمیں برانڈڈ ہی ہے، پھر پیچھے جاپان کا ٹھپا ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتی۔ وہ دکاندار ماں بیٹی کی شکل دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ دیکھیں، میرے پاس بالکل اسی ڈیزائن کا ڈنر سیٹ موجود ہے جس کی قیمت کافی کم ہے، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ اس نے الماری کھولی اور بالکل جاپانی ڈنر سیٹ جیسا ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ان دونوں کی پلیٹیں نکال کر بھی دکھانے لگا، کہنے لگا، یہ دیکھیں، ان دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ دونوں کی پلیٹیں ایک جیسی ہی لگ رہی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک کے پیچھے جاپان لکھا ہوا تھا اور دوسری پلیٹ کے پیچھے کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ کہنے لگی، بھائی اس پر تو جاپان لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، بس یہی فرق ہے کہ اس پر جاپان نہیں لکھا، لیکن باجی میرا یقین کریں کہ دونوں کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کنیز نے واپس پلیٹ رکھ دی اور ایک سرد آب بھری تھی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ رہنے دو۔ وہ کہنے لگا، باجی اس پر پاکستان بھی نہیں لکھا، اس لیے آپ مطمئن ہو کر لے جائیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جاپانی نہیں ہے، ایک جیسا ڈیزائن ہے، شک بھی نہیں ہوگا۔ کنیز نہیں مان رہی تھی، لیکن فاطمہ وہ پلیٹیں الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی کہ دونوں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ کہنے لگی، یہ والا ڈنر سیٹ کتنے کا ہے؟ وہ کہنے لگا، بیٹا یہ صرف 40,000 کا ہے اور دوسرا والا 2.5 لاکھ کا۔ فاطمہ نے ایک ایک پلیٹ کو پلٹ کر دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، اماں یہی لے لیتے ہیں۔ اس آدمی نے انہیں 35,000 میں وہ ڈنر سیٹ دے دیا۔ ساری شادی کی تیاری ہو چکی تھی، کھانا بھی بہترین پکوان سے پکوایا تھا۔ عزت سے فاطمہ اپنے گھر میں رخصت ہو گئی۔ جیسے ہی فاطمہ رخصت ہو کر اپنے سسرال گئی تو شہباز کا رویہ اس کے ساتھ بہت دوستانہ سا تھا۔ ویسے تو وہ کافی سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، لیکن اپنی ماں کے معاملات میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ شادی کو بس چند روز ہی گزرے تھے جب شہباز کی ماں سونے کے جھمکے ہاتھ میں پکڑ کر پہلے تو تولنے کی کوشش کی کہ وزنی بھی ہیں کہ نہیں، پھر کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ 1 تولے کے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ فاطمہ کہنے لگی، اماں یہ 1 تولے کے ہی ہیں، آپ چاہیں تو جا کے سنار کو دکھا لیں۔ یہ بات شہباز کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ شہباز کہنے لگا، یہ بھی سوال ہے کرنے والا؟ شہباز کی والدہ فوراً سے بولیں، کہنے لگی، تم مجھے روک رہے ہو تو لازمی سنار کے پاس لے کے جاؤں گی اور دکھا کے لاؤں گی کہ واقعی 1 تولے کے ہیں کہ نہیں۔ برادری والے تو مجھ سے سوال کریں گے، تمہیں نہیں پتہ، تم عورتوں کے معاملات میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ اگلے روز فاطمہ کی ساس فاطمہ کو اپنے ساتھ سنار کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو بھائی، یہ جھمکے کتنے تولے کے ہیں؟ سنار نے اس کا وزن کیا تو کہنے لگا، 1 تولے کے ہیں۔ پھر جا کر فاطمہ کی ساس کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ جب فاطمہ کی شادی ہوئی تھی تو اس کی ساس اس کے جہیز میں آئی ہوئی ایک ایک سامان کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتی تھی۔ ابھی شادی کو 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ سارا کچن فاطمہ نے سنبھال لیا تھا۔ ساس کے ساتھ بھی فاطمہ کا رویہ بہت اچھا تھا۔ ابھی تک فاطمہ کی ساس کو اسے طعنہ دینے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ گھر میں پہلی دعوت جب نندوں کی ہوئی تو فاطمہ کی ساس کہنے لگی، ایسا کرو، نیا والا ڈنر سیٹ نکال لو۔ فاطمہ نے جب ڈنر سیٹ نکالا تب اس کی بڑی نند گھر پر آ چکی تھی۔ فاطمہ کا ڈنر سیٹ دیکھتے ہی کہنے لگی، اماں یہ تو جاپانی ڈنر سیٹ لگتا ہے۔ وہ بڑی ستائشی نظروں سے فاطمہ کا ڈنر سیٹ دیکھنے لگی۔ فاطمہ نے کہا کہ جی ہاں، جاپانی ہی ہے۔ کہنے لگی، اماں ذرا میری بات سن لیں۔ وہ اپنی ماں کو کچن سے باہر لے گئی۔ دونوں ماں بیٹی کے مابین نہ جانے کون سی کھچڑی پکی کہ جب ساس واپس کچن میں آئی تو کہنے لگی، اس ڈنر سیٹ کو ایسے ہی پیک کر دو۔ فاطمہ کہنے لگی، ابھی چھوٹی نندیں بھی کھانے پر آ جائیں گی تو کھانا تو لگانا ہی ہے،
تو اسی میں لگا دیتی ہوں۔ کہنے لگی نہیں، میرے بھی شیشے کے برتن ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں، ابھی ایسا کرو کھانا اسی کے اندر دے دو، اسے بس پیک کرو۔ فاطمہ نے وہ ڈنر سیٹ پیک کر دیا۔ ساس کہنے لگی اسے بڑے احتیاط سے اٹھاؤ اور اسٹور میں جا کر رکھ دو۔ فاطمہ نے ایسا ہی کیا، بھاری ڈبہ اٹھایا اور اسٹور میں جا کر رکھ دیا۔ ساس نے اپنے برتن نکالے، دونوں نندوں نے 10 چیزوں کی فرمائشیں فاطمہ کے سامنے رکھی تھیں۔ میرا فلاں بیٹا یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، سب کی فرمائشیں رات کو ٹیبل پر موجود تھیں۔ کھانے کی تعریف بھی سب نے کی تھی۔ شہباز محبت پاش نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ جب سے آئی تھی اس کی تو جان سکون میں آ گئی تھی۔ شادی سے پہلے جب بھی آفس جانا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اپنے کپڑے استری کرنے پڑتے تھے۔ اپنی والدہ سے کہتا تھا، وہ کہتی تھی کہ مجھ سے کام نہیں ہوتے اب، ساری زندگی تم لوگوں کو پال پال کر میں تو تھک چکی ہوں۔ بیچارہ پہلے اپنے کپڑے استری کرتا تھا، پھر ناشتہ بناتا تھا، اپنی ماں کو بھی ناشتہ کرواتا تھا، پھر جلدی جلدی سے آفس جاتا تھا۔ لیکن فاطمہ کے آنے سے تو جیسے اس کے سر سے گھر کی ہر ذمہ داری ختم ہو چکی تھی۔ بس آفس جاتا اور گھر آتا، سب کچھ تیار ملتا تھا۔ رات کو اگر آفس کے کام میں لیپ ٹاپ پر لگا رہتا تو تبھی فاطمہ دودھ کا گلاس اسے بنا دیتی یا کبھی چائے کا کپ بنا دیتی۔ وہ بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ لیکن پتہ نہیں فاطمہ کی ساس کے اندر کون سی کھربلی مچی رہتی تھی۔ کبھی وہ فاطمہ کے جہیز میں آئے ہوئے کپڑے ٹٹولنے لگتی، کہتی تھی مجھے تو یہ سستے سے لگتے ہیں۔ فاطمہ نے اب بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز پکڑ لیتی اور کہتی بتا کس برانڈ کی ہے، کس کمپنی کی ہے۔ فاطمہ تو تفصیل بتا بتا کر تھک گئی تھی۔ ایک بار فاطمہ سے کہنے لگی چل آ بازار چلتے ہیں، مجھے بازار سے کچھ خریدنا ہے۔ فاطمہ نے بھی برقع پہن لیا۔ جیسے ہی بازار کے لیے باہر نکلنے لگے تو کہنے لگی میں رکشہ پکڑتی ہوں، تو ایسا کر اپنا ڈنر سیٹ لے کر آ ذرا، پتہ تو کروں جاپانی بھی ہے کہ نہیں۔ اس دن میں نے اور فرزانہ نے دیکھا تھا تو پلیٹ کے پیچھے جاپانی کمپنی کا نام نہیں لکھا تھا۔ یہ سن کر فاطمہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی اماں جاپانی ہی ہے، نام تو لکھا نہیں تھا۔ یہ سن کر فاطمہ کہنے لگی اس کا تو مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگی بس تو چھوڑ یہ باتیں، جا کے دکاندار سے پوچھوں گی، میں تب تک رکشہ لیتی ہوں۔ فاطمہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ہر چیز برانڈڈ لی تھی سوائے ڈنر سیٹ کے، اور اب اگر دکاندار سچ بتا دیتا تو وہ تو ساس کی نظروں میں بھی ذلیل ہو جاتی اور شوہر کی نظر میں بھی، جو اب تک اسے بڑی محبت دکھا رہا تھا کہ تم نے میری ماں کی ہر فرمائش پوری کر کے میرا دل جیت لیا ہے۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کو کیسے سنبھالے۔ اس نے ڈنر سیٹ پکڑا، جیسے ہی دروازے تک آئی تب تک ساس رکشہ لے کر پہنچ گئی تھی۔ اس نے ڈنر سیٹ رکشے میں رکھا اور ساس اسے بازار لے جا کر کہنے لگی بتا کون سی دکان ہے۔ فاطمہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کرنے لگی، کہنے لگی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، ویسے بھی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کون سی گلی تھی۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، سیٹ ایک ایک گلی لے کر گھومیں گے تو تجھے یاد آ جائے گا، لیکن میں جب تک یہ نہ پتہ کروا لوں کہ یہ ڈنر سیٹ کس کمپنی کا ہے میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر وہ پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ڈنر سیٹ کافی بھاری تھا، اسے اٹھا اٹھا کر پھرنا فاطمہ کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنا بھاری ڈنر سیٹ لے کر وہ 3 گلیاں گھوم چکی تھی، اور ساس اس سے بار بار پوچھتی بتا کہیں یہ دکان تو نہیں تھی، کہیں وہ دکان تو نہیں تھی۔ وہ نہیں میں سر ہلاتی رہتی۔ بیچاری اتنا بھاری وزنی سیٹ کا ڈبہ اٹھا کر تھک گئی تھی، اس لیے سمجھ گئی تھی کہ جب تک اس کی ساس مطلوبہ دکان سے جا کر تسلی نہیں کرے گی اسے گھر نہیں لے کے جائے گی۔ سوچنے لگی تھی پتہ نہیں قسمت میں کون سی ضلالت لکھی ہے جو اسے دیکھنی پڑے گی۔ وہ مطلوبہ دکان پر اپنی ساس کو لے کے جیسے ہی دکان پر اس نے ڈبہ رکھا وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ وہاں بیٹھا وہی بوڑھا شخص کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ جیسے ہی فاطمہ ڈبہ رکھ کر کرسی پر بیٹھی تو ہانپ رہی تھی۔ اس شخص نے فون بند کر دیا، کہنے لگا بیٹا ٹھنڈا پانی دوں آپ کو؟ کہنے لگی جی انکل، ٹھنڈا پانی پلا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ نقاب سے بھی پسینہ بہنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے برقعے کی آستین سے ہی اپنے چہرے کو ذرا سا تھپ تھپایا تھا، پھر ذرا سا نقاب اونچا کر کے اس نے پانی پیا۔ 2 گلاس اس کی ساس نے بھی پانی پیے۔ وہ دکاندار کہنے لگا جی بیٹا کہیے۔ اس کی ساس کہنے لگی بھائی صاحب مجھے آپ جاپانی ڈنر سیٹ دکھائیں۔ وہ دکاندار انہیں جاپانی ڈنر سیٹ دکھانے لگا۔ اس میں سے ایک جنرل سیٹ کا ڈیزائن ویسا ہی تھا جیسا کہ فاطمہ نے خریدا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ جاپانی ہے؟ وہ کہنے لگا جی۔ ساس کہنے لگی ذرا کھول کے دکھاؤ۔
اس دکاندار نے وہ ڈنر سیٹ کھول کر اس کی ساس کو پکڑایا۔ اس کی ساس نے پلیٹ پکڑی اور الٹا کر کے دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے جاپان لکھا تھا۔ کہنے لگی کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ کہنے لگا 2.5 لاکھ۔ یہ سن کر فاطمہ کی ساس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ کہنے لگی یہ بھی آپ کی دکان سے ہی خریدا گیا ہے، اور میری بہو کا کہنا ہے کہ یہ بھی جاپانی ڈنر سیٹ ہے، لیکن اس کی پلیٹ کے پیچھے جاپان نہیں لکھا۔ ذرا آپ دیکھیں۔ وہ دکاندار ابھی بھی پہچان نہیں پایا تھا۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا، پھر وہ ڈبہ کھول کر پلیٹ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا اس نے فاطمہ کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اسے بے بسی سی نظر آنے لگی۔ آنسو جھلملا رہے تھے، چہرہ پورا چھپا ہوا تھا، لیکن ایک آنکھ تھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ شخص کبھی فاطمہ کی جانب دیکھ رہا تھا تو کبھی اس پلیٹ کی جانب، شاید کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا اس کی پرچی ہے آپ کے پاس؟ فاطمہ کہنے لگی نہیں، میرے پاس کوئی پرچی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا ایسے کیسے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ جاپانی ہے کہ نہیں؟ وہ عورت کہنے لگی آپ اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ جاپانی ہے کہ نہیں، دکاندار کس چیز کے ہیں؟ وہ بار بار فاطمہ کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی انکل میں آپ سے ہی لے کر گئی تھی، 2 مہینے پہلے اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ وہ شخص پھر کہنے لگا ہاں ہاں مجھے یاد آیا، بہن جی یہ جاپانی ہی ہے، بس اس پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ بولی اچھا، آپ کو پورا یقین ہے؟ وہ کہنے لگا جی پورا یقین ہے۔ کہنے لگی اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا اس کی قیمت 2.5 لاکھ ہے۔ اس کی ساس کہنے لگی اصل میں مجھے یہ ڈنر سیٹ پسند نہیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو دوسرا دے دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، میں پچھلی دکان میں ایک ڈنر سیٹ دیکھ کر آئی ہوں، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ آپ ایک ایک پلیٹ چیک کر لیں، پورا ڈنر سیٹ ویسے ہی ہے، ہم نے استعمال نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کوئی پلیٹ ٹوٹی ہے۔ آپ یہ رکھ لیں اور ہمیں ہماری رقم واپس کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ دکاندار کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ کہنے لگا بہن جی 2 مہینے بعد واپسی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے نہیں ہوتی؟ ارے بھائی ہم نے کوئی استعمال تھوڑی کیا ہے، ایک ایک پلیٹ چیک کر لو، بس ہمیں یہ نہیں پسند۔ فاطمہ بالکل چپ بیٹھی تھی کہ کہیں دکاندار اس کی پول نہ کھول دے۔ اس نے اپنی ساس کو کہا کہ ماں مجھے یہی ڈنر سیٹ پسند ہے، میں نہیں بدلنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی تم چپ رہو، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی بولا۔ ہاں بھائی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ ڈنر سیٹ بالکل پسند نہیں ہے، آپ اسے واپس کر لیں اور ہمیں اس کی قیمت دے دیں۔ بار بار وہ دکاندار فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے تھے، بار بار گھبراہٹ کے مارے اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ وہ دکاندار اس کی کیفیت کو سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں بہن جی، مت لیں۔ اس نے اپنے گلے کا دراز کھولا اور پیسے گن کر اس کی ساس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ اس نے اس دکاندار کو دیکھا، کہاں 40,000 اور کہاں 2.5 لاکھ، اچھی خاصی رقم کا فرق تھا۔ اس کی ساس کی تو جیسے آنکھیں چمک گئی تھیں، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہنے لگی چلو بھائی میں تمہیں دوسرا ڈنر سیٹ لے کر دیتی ہوں، لیکن وہ پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ دکاندار اتنا بڑا نقصان کیوں اس کے لیے برداشت کر رہا ہے؟ خوددار قسم کی لڑکی تھی، اس لیے اپنے باپ کی واحد سونے کی انگوٹھی پہنائی ہوئی اس نے اپنی انگلی سے اتاری۔ ساس تب تک پیسے لے کر دکان سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ رکشہ روک رہی تھی، اس نے وہ انگوٹھی سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ شخص کہنے لگا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی انکل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری عزت رکھ لی۔ یہ انگوٹھی زیادہ مہنگی تو نہیں ہے، لیکن آپ کا کافی نقصان پورا کر دے گی۔ یہ کہہ کر فاطمہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ تب تک ساس رکشہ لے چکی تھی۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رکشہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے اسی شخص نے رکشے والے کو رکنے کے لیے کہا۔ رکشہ وہیں رک گیا۔ وہ شخص تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھنے لگا۔ فاطمہ پریشان ہونے لگی کہ پتہ نہیں اب کیا بات ہو گئی ہے۔ دکاندار رکشے کے پاس آیا تو اس کی ساس دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا ہوا بھائی؟ وہ کہنے لگا یہ بیٹی شاید اپنی انگوٹھی وہیں بھول گئی ہے، شاید اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی، لو بیٹا یہ رکھ لو۔ فاطمہ ہکی بکی اس دکاندار کی شکل دیکھنے لگی، حالانکہ وہ تو وجہ بتا کر آئی تھی، ساس کے سامنے انگوٹھی لینے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ساس کہنے لگی ہاں فاطمہ یہ تمہاری انگوٹھی ہے، تم بھی بڑی بے وقوف ہو، ارے سونے کی انگوٹھی کو یوں بھول کر کوئی آتا ہے؟ چلو پکڑو اپنی انگوٹھی، سنبھالی نہیں جاتی تو دراز میں رکھ کر آیا کرو۔ فاطمہ نے وہ انگوٹھی تو پکڑ لی، لیکن اس دکاندار کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمیشہ خوش آباد رہو بیٹا، تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ یہ اس شخص کا جواب تھا۔
فاطمہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ سوچ رہی تھی کہ کیا اب بھی انسانیت زندہ ہے؟ اب بھی اچھے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں جو کہ بیٹیوں کی عزت رکھ لیتے ہیں۔ فاطمہ کے دل سے اس شخص کے لیے دعا نکلی تھی، خدا اس کی بیٹیوں کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات کیسے ٹل جاتی ہیں، ہماری ہی کسی نیکی کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے کہ اس شخص نے فاطمہ کے ساتھ کیا۔